आलम जितने बीमारों ने दरख्वास्त दुआ की है, मलिक अरशद साहब ने पाकिस्तान से और वासिफ हुसैन साहब ने जॉर्डन से, और ऐसे ही सगीर गौरी साहब, तासीर काज़मी साहब, इंशाल्लाह सैयद अली अहमद साहब आखिर में दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। और ये बात आपके याद दहानी के लिए याद रहे कि आज की इस 11वीं नशिस्त को स्पॉन्सर किया है। फिर अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि ये स्पॉन्सरशिप जो है, जो दरख्वास्त दुआ के लिए कहा जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आदमी चाहे अपने मरहूमीन के नाम दे सकता है और इंशाल्लाह हम उनके लिए दुआ करेंगे। अलबत्ता किसी को इआनत करनी है तो वो जुल्फ़िकार मूसा साहब से रब्ता करें जो डोनेशन वगैरह हैं उसके हवाले से। अलबत्ता ये जो दुआएं हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और नो हेजिटेशन, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके मरहूमीन की दिन डेट तारीख बनती है, ये इसलिए आगाज़ किया है चूँकि नॉर्मली कुछ मोमिनीन मिलकर या उनके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए माह मुबारक में इफ्तार का एहतमाम करते हैं, और चूँकि इफ्तार नहीं है उस वजह से इसको किया गया ताकि जो मरहूमीन पहले इफ्तार की वजह से हमारी दुआओं में रहते थे, इस साल बगैर इफ्तार के भी हमारी इज्तिमाई दुआओं में हम इंशाल्लाह उन्हें याद रखेंगे। और आज की इस नशिस्त के लिए खसूसी तौर से दरख्वास्त दुआ जनाब सैयद हसन मेहदी रजवी साहब एंड वर्क से उन्होंने की है। उनके वालिद सैयद अलमुल हुदा बिन सैयद सफदर हुसैन रजवी, सैयदा बरजीस फातिमा नकवी, ज़ौजा शान हैदर नकवी, सैयद रजा अब्बास जाफरी, सैयद अली रजा नकवी और उनकी फैमिली के सारे मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात के दर्जात बुलंद फरमाए और इसका सवाब उनके मरहूमीन के नामे अमाल में दर्ज फरमाए। और सगीर गौरी साहब और उनके फैमिली को शिफाई कामिल व आजिल अता फरमाए। बच्चा अली काजिम खुरम जो कि बीमार हैं, दरख्वास्त दुआ है। एक मीर हैदर अब्बास हैं जो तालीमी सिलसिले में दरख्वास्त दुआ की गई है। और एक और दरख्वास्त है जो किसी साहिब ने कहा है और नाम ना लेने की दरख्वास्त की है। खुदावंद आलम उनकी उस मुश्किल को आसान फरमाए जल्द अज जल्द। और एक और दरख्वास्त है, खुदावंद आलम उनको औलाद नरीना इनायत फरमाए। इंशाल्लाह दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अभी आपकी खिदमत में गुज़श्ता से पैवस्ता अभी दुआए इफ्तिताह का, चले एक इक्तिबास का मैं तर्जुमा किए देता हूँ। इरशाद मासूम है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिल्मिही बअदा इल्मिह, कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो जानने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद सब्र से काम लेता है। उस अल्लाह को मालूम है ये मेरा बंदा कितना गुनाहगार है, लेकिन फिर भी अपना अजाब देने में, उसको पनिश करने में, उसके ऊपर उसको अपनी गिरफ्त लेने में जल्दी नहीं करता, ढील देता रहता है। यानी इल्म रखने के बावजूद भी जो सब्र से काम लेती है उस कुदरत को वहदहू ला शरीक कहते हैं। वल्हम्दुलिल्लाह अला अफ़्वही बअदा कुदरते, यानी तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो कुदरत रखता है कि बदला ले, सजा दे। वो अल्लाह कुदरत के बावजूद अपने गुनाहगार बंदे को मुआफ कर देता है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ने वादा किया, ऐ मेरा बंदा तू मांग मुझसे और मैं तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल कर दूंगा। तो कुदरत सजा के बाद बावजूद किसी को माफ करना ये कमाल है। उसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई आदमी मजबूत जिस्म का मालिक हो और कोई जो है नॉर्मल जिस्म वाला आदमी कमजोर लागर, अगर कमजोर जो है उस बड़े को कोई नुकसान पहुंचाए, ये बदला लेने की कोशिश सलाहियत रखता है, ये जो बॉडी बिल्डर है, मजबूत है जिस्मानी एतबार से, लेकिन इसके बावजूद अगर मुआफ कर देता है तो ये कमाल है। लेकिन एक आदमी का जिस्म ही इतना लागर है, वो सिर्फ सिवाय धमकियों के कुछ दे ही नहीं सकता, तो वो अगर कहे ठीक है मैंने आपको माफ कर दिया, तो वो आगे से पलट कर कहेगा आप माफ ना भी करते तो क्या करते, इसलिए कि बदले की सलाहियत ही नहीं थी। ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जिस पर कुदरत रखता हो फिर उसे मुआफ कर दे। तो अल्लाह का कमाल ये है, अल्लाह अपने बंदों पर कुदरत इकाब रखता है लेकिन फिर भी बंदों को मुआफ कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अला तूल अनातिही फी गज़बे, जो हालत गजब में भी मोहलत देता है। इंसानियत का पैरामीटर तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब गजब की आग भड़क रही होती है, गुस्से में आग बगोला होते हैं, लाल पीले सुर्ख हो रहे होते हैं, तो वो बेहतरीन वक्त होता है इंतकाम का,
اور یہ تو شیطان نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بات بتائی تھی، اور وہ یہ کہا تھا کہ جب کوئی آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ قادر علی ما یرید، جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، الحمدللہ خالق الخلق، جو ساری مخلوقات کا خالق یکتا ہے، باسط الرزق، جو رزق میں وسعت دینے والا ہے، فالق الاصباح، یہ جو صبح پھوٹتی ہے یہ اسی رحمان کا کمال ہے، ذل جلال والاکرام، جو صاحب جلالت ہے، صاحب احترام ہے، اکرام ہے، والفضل والانعام، جو اپنی مخلوق پر اپنا فضل کرتا ہے، اپنا رحم کرتا ہے، اور الذی بعد، یہ جملہ قیمتی ہے، الذی بعد فلا یرا، اتنا دور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، یہ کنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قریب ہو اور دکھائی دے گا، اللہ کبھی دکھائی نہیں دیتا، یعنی اتنا بعید ہے کہ نظر نہیں آتا، وقرب فشہد النجوا، اور اس کا الٹ کہ اتنا قریب ہے کہ ہماری سرگوشی کو بھی سنتا ہے، اللہ اکبر، دور ہے دکھائی نہیں دیتا، نزدیک اتنا ہے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دل میں اٹھنے والے وسوسے، دل میں اٹھنے والے خیالات، ان سب کو ہمارا رحمان جانتا ہے۔ پھر تبارک اللہ، تبارک و تعالی، بابرکت وہ ذات، الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ، کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو اس سے جھگڑا کر سکے، جو اس سے منازع کر سکے، معادلہ کر سکے، جو اس کے مقابل میں طاقت رکھتا ہو، اس لیے کہ وہی واجب الوجود ہے۔ ولا شبیہ یشاکل، اور کوئی اس کا جو ہے ہم شکل نہیں ہے، یعنی ہم سر نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ کی شکل و شمائل نہیں ہے۔ ولا ظہیر یعاضد، اور نہ ہی کوئی اس کا ایسا مددگار ہے کہ جو نظام مملکت میں اللہ کی مدد کرے، نہیں، وہ یکا و تنہا یکتا ہے۔ قہر بعزتہ الاعزاء، اور اس کی عزت ساری عزت والوں کے اوپر حاوی ہے اور بھاری ہے۔ وتواضع لعظمتہ العظماء، اور جتنے بھی دنیا میں عزت والے ہیں وہ اپنے مقام پر عزت والے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عزت کے سامنے ہیچ ہیں اور خاک ہیں۔ ناظرین محترم، آج وہی سلسلہ جو گزشتہ سے پیوستہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کل بھی کی تھی، لیکن کچھ معروضات آپ کی گوش گزار نہیں کر سکا تھا۔ آج میری خواہش ہے کہ میں اسی حقوق والدین کو اسی پیرائے میں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کبھی اس میں عنوان شامل ہو جائے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، اس لیے کہ اسلام میں دو ایسے کردار ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم بھی رہیں گے اور دائم بھی رہیں گے۔ ایک کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، قبول کرے یا نہ کرے، بہرحال انہیں ماننا پڑے گا کہ آج ہر مسلمان کے گھر میں جو پرچم اسلام لہرا رہا ہے یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مرہون منت ہے۔ یہ دو عظیم کردار ہیں، اور اس کے ساتھ کون سا عظیم کردار ہے کہ جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جو حضور کی بات پر لبیک کہے اور تصدیق کرے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب حضرت خدیجہ تھیں اور میں تھا، ہم تصدیق کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب سرپرست تھے، سرپرست ہونا اور بات ہے، تصدیق کرنا اور بات ہے۔ ظاہر سرپرستی کے اندر ہی تائید کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، ظاہر ہے جو کسی کی تائید کرتا ہے، اور یہ بہت سارے جگہوں پر دعوت ذوالشیرہ پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ جب سب کو دعوت دی اور سارے آگ بگولا ہو کر جانے لگے اور ایک نے آگے سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، حضرت ابو طالب نے اسے یہ کہہ کر بیٹھا دیا، آپ نے فرمایا اسکت یا حمار، حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو، اور جس نے ابھی اعلان رسالت آغاز میں تھا کہ جس نے حضور سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ جملہ حضرت فرماتے ہیں ابو لہب کو، اسکت یا حمار، اے گدھے تو خاموش ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابو طالب اس مکمل صاحب ایمان کا نام ہے
کہ جس کے نزدیک رسالت کا وہ مقام ہے کہ جو ان کی موجودگی میں حضور سرور کائنات پر جسارت کرتا ہے، آپ نے فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، مجھ ابو طالب کی نظر میں، مجھ ابو طالب کی نگاہ میں وہ انسان کہلانے کا لائق بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک گدھا ہے اور حیوان کی مانند ہے۔ پہلے وہ اپنی انسانیت تو ثابت کرے، یعنی حضرت ابو طالب کا مقام ایمان دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کو بیلیو نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، وہ تو انسانیت کے معیار کے لائق ہی نہیں۔ اور پھر جب حضور آخر عمر تک، یعنی مدینہ کی زندگی میں بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کو بہت یاد کیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جب بھی قحط پڑتا دعا کرتے اور وہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور خاص طور سے جب حضور بچپنے میں تھے تو جو خانہ کعبہ کے پاس جو حجر اسماعیل ہے، چھوٹی سی ایک سی شکل میں دیوار ہے جس کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبور بھی ہیں، تو حضور سرور کائنات کو حضرت ابو طالب اس چھوٹی دیوار پر جا کر بیٹھا دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے رؤساء اعتراض کرتے تھے، کہا اس بچے کو یہاں کیوں بیٹھا دیا ہے؟ اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے کوئی سوال کرتا، اس لیے وہ جانتے تھے یہ سید البطحاء ہے، ان کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا۔ اور پھر حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ جملہ کہ کیا شان ہے، میں کبھی اس جملے کو پڑھتا ہوں مجھے بہت لطف آتا ہے۔ اس بی بی، مجھے یہ بتائیے، حضور کی ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں اپنے مقام پر ان کا ایک مقام ہے، لیکن حضرت خدیجہ پہلی اور آخری وہ زوجہ ہیں اور امہات المومنین میں سے ہیں کہ جن پر اللہ درود اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں کہ جب غار حرا میں جناب خدیجہ الکبریٰ جا رہی تھی حضور کو کھانا دینے کے لیے، تو وہاں پر اللہ پروردگار عالم نے جو پیغام بھیجا، کہا جائیے جبرائیل میرے حبیب کو بتائیے کہ ابھی خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس آ رہی ہیں، تو مجھ اللہ کا سلام خدیجہ الکبریٰ کو پہنچا دیجیے گا۔ اور جیسے ہی بی بی خدیجہ تشریف لائیں وہاں اور حضور سرور کائنات نے اللہ کا سلام پہنچایا، اور بی بی نے کیسے جواب دیا؟ یہ با معرفت بی بی ہیں، حضور خود ارشاد فرماتے، ابھی عرض کرتا ہوں کہ مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا ہے روایات کی نظر میں، اور کیسے جواب دی؟ جیسے ہم سلام کرتے ہیں، ایک آدمی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم سارے سلامتی کے محتاج ہیں۔ اور دوسرا مومن پلٹ کر کیا جواب دیتا ہے؟ وعلیکم السلام، یعنی آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، یہ بھی دعا ہے، یعنی ہر دو سلامتی کے محتاج ہیں۔ لیکن اب کوئی اللہ اگر سلام کرے تو اللہ کو کیسے جواب دینا ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جانتی ہیں۔ اب اللہ کو تو کوئی نہیں پلٹ کر کہہ سکتا وعلیکم السلام، اے اللہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، اس لیے کہ اللہ کسی کی سلامتی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شے اللہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ خود سلام ہے، خود علامت سلامتی ہے، دوسروں کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو بی بی نے کیسے سلام کا جواب دیا؟ فرمایا علیہ السلام، اور فرمایا وَهُوَ السلام، اللہ خود سلام ہے، وَعَلَيْكَ السلام، اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ فرمایا اللہ مجسم سلام ہے اور وہ دوسروں کو سلامتی اور صحت عطا کرتا ہے، یہ معرفت جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور حضور سرور کائنات جب معراج سے واپس آ رہے تھے، ٹائم بہت جلدی جلدی جا رہا ہے، میری کوشش ہے کہ آج میں اس حقوق والدین کے چیپٹر کو میں کلوز کر دوں، کل سے ہر ایک دن کے لیے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کیا جائے، بہت ساری گزارشات ابھی باقی ہیں، اور یہ ماہ فیوز و برکات، ماہ رمضان المبارک کی فیوز ہے اور برکات ہیں کہ وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ اور جب حضور معراج سے تشریف لائے اور سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گئے، اور واپسی پر جب سدرۃ المنتہا سے دوبارہ ہم سفر ہوئے اور جیسے ہی قریب پہنچنے لگے سرزمین مکہ کے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل مانگو، آج اپنے رسول سے جو مانگنا چاہتے ہو، خاتم الانبیاء سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔
جب یہ خواہش کی، حضرت جبرائیل نے، دیکھ لیجئے ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو کہے آج مانگ لو جو مانگنا ہے، تو ہر کوئی اپنے ذہن کے اور اپنی معرفت کے حساب سے مانگتا ہے. کوئی کہتا ہے یا اللہ مجھے حج کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے زیارات کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں سارے غربا کو کھلا سکوں، میں اپنی فیملی کی تمام کفالت کر سکوں، یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے. یعنی جو جو اس کے دل میں خواہشات ہے، میں یہ ادارہ بنا لوں، یہ میں ہسپتال بنا لوں، میں یہ مسجد بنوا لوں، جو کچھ اس کی معرفت ہے. لیکن حضرت جبرائیل کی معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بس میری ایک خواہش ہے کہ جب آپ جائیں گے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو میرا سلام پہنچائیے گا، اور یہ فرمائیے گا کہ آسمان کے ملائکہ آپ کے مشتاق ہیں. اللہ اکبر. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میرا سلامتی بھرا پیغام جناب خدیجہ الکبریٰ تک پہنچتا ہے. تو جس بی بی کو جبرائیل سلام بھیج رہے ہیں، اللہ سلام بھیج رہا ہے، وہ کس قدر باعظمت بی بی ہوں گی، اور جن کے بارے میں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ؟ کانت من احسن النساء جمالا، کہ ساری عورتوں میں سے حسن و جمال کے اعتبار سے انتہائی حسین تھیں، اور جمال، یہ جمال ظاہری جمال بھی اور باطنی جمال بھی، دونوں اعتبار سے. وَأَكْمَلَهُنَّ عَقْلًا، اور عقل کے اعتبار سے بھی مکمل ترین عقل رکھنے والی بی بی تھی. وَأَتَمَّهُنَّ رَعْيًا، اور بی بی کی ایسی قوت فیصلہ تھی کہ جب بھی کوئی بات وہ سوچتی تھی، کوئی ان کے سامنے مسئلہ لا کے رکھا جاتا تھا، تو بی بی اتنی رائے دیتی تھی، مضبوط رائے، پختہ رائے کی مالک تھیں. لیکن پھر بھی حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں صاحب رائے ضرور ہوں، لیکن میری ساری مراعات اور رائے آپ رسالت کی رائے کے تابع رہیں گی. حضور سرور کائنات ارشاد وَأَكْثَرُهُنَّ عِفَّةً، عفت اور پاک دامنی میں ساری عورتوں سے ممتاز تھیں. آپ دنیا میں اندازہ لگا لیجئے، ایک آدمی اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے اور ایک مالی اعتبار سے مضبوط ہو، اگرچہ وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہ ہو، لیکن جو مالی اعتبار سے کمزور ہے لیکن علم میں بلند ہے، تو کوئی آدمی اس غریب کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس بندے کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا مقام، ہمارے معاشرے میں مال و زر کو مقام دیا جاتا ہے، نہ کہ فہم اور فراست اور عقل اور شعور کو. لیکن اور اگر کوئی مالدار ہو، علم میں کم ہو، تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن اگر دونوں باتیں جمع ہو جائیں، آدمی مالدار بھی ہو جائے، پڑھا لکھا بھی ہو جائے، عقل بھی تمام ہو جائے، عفیف بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، صاحب قدرت فیصلہ بھی ہو، تو پھر مجھے بتائیے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو زمانہ عرب، زمانہ جاہلیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اتنی بڑی بامعرفت بی بی تھیں کہ علم میں بھی آپ دوسروں سے سبقت رکھتی تھیں. لہذا حضور سرور کائنات فرماتے ہیں اکثرہن مالا، اور مال کے اعتبار سے بھی آپ بہت بلند درجے پر تھیں. اور پھر حضور سرور کائنات نے جب غار حرا میں آپ تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے آئیے، 40 دن تک وہاں رہے. اور یہی سورہ والضحیٰ جو ہے، یہ بعض روایات میں 12 دن، بعض میں 15 دن، بعض روایات میں 40 دن وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. اور جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، کہ جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس نے تانا دیا کہ کیا دیکھو آپ کے نبی کے اوپر وحی آنا بند ہو گئی ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے. تو تب اللہ نے یہ آیے سورہ والضحیٰ کو بھیجا. یہ علم نشرہ اور یہ دونوں ملا کر ایک سورت شمار ہوتی ہیں. اگر کوئی نماز میں سورہ الحمد کے بعد والضحیٰ کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایک سورت نہیں، اسے 2 سورتیں پڑھنی پڑیں گی، اس لیے کہ علم نشرہ اور والضحیٰ دونوں ملا کر ایک سورت کا مقام رکھتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 114 صورتیں تھیں اور 113 ہو گئیں، الگ مستقل صورت ہے. لیکن چونکہ دوسری صورت اس کے بعد علم نشرہ کی جو ہے وہ اس کا تتمہ ہے،
اس کا اختتام ہے، لہذا اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو جب یہ آیا آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، قسمیں کھائیں صبح کی اور شام کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے میرے حبیب نہ تو آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ جو وحی کا سلسلہ رکا ہے یہ حکمت پروردگار ہے۔ اور اللہ یہ 40 دن چلہ جو حضور نے کاٹا کہاں؟ غار حرا میں، اور بی بی ہر روز، آج بھی جو صحیح الجسم آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ غار حرا پر تو تقریباً جو اچھا بھلا آدمی ہے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں اوپر جاتے ہوئے۔ اور جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں مولانا بس اس سال تو ہم تھک گئے ہیں، جب نیکسٹ ایئر آئیں گے تو پھر ہم اوپر جائیں گے وہاں تک۔ لیکن آج کا جوان تھک جاتا ہے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ کتنی عاشق رسول، عاشق رسالت اور نبوت تھی کہ ہر روز کھانا تیار کر کے حضور سرور کائنات کو وہاں جا کر پہنچا کر آتی تھی۔ اور پھر جب یہ سلسلہ منقطع ہوا، آپ وہاں غار حرا میں رہے، تو جب بی بی گئیں تو حضور نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ ان انقطاعک منی، یہ جو میں آپ سے الگ ہوا ہوں 40 دن کے لیے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں جدا ہوا یا نہ کوئی آپ سے ناراض ہوں، لیکن ربی امرنا بذالک، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ غار حرا میں رہیے، اس لیے کہ اس 40 دن کے بدلے اللہ آپ حبیب خدا کو اور اے جناب خدیجہ آپ کو ایسا تحفہ عطا کرنے والا ہے کہ جس تحفے کو اس سے پہلے نہ کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے اور نہ بعد میں کرے گا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، شکل میں خیر کثیر انا اعطیناک الکوثر کا ہدیہ ہے جو اللہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہاں حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی فإن اللہ یباہی بک کرام الملائکہ، اے خدیجہ اپنے مقام کو کمتر مت سمجھیے، آپ فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں، آپ صاحب کوثر کی ماں ہیں، بلکہ مجسم کوثر کی ماں ہیں۔ اللہ آسمان میں سارے ملائکہ کے درمیان فخر اور مباحات کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ میری کنیز خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جو مادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ، ملائکہ کے درمیان اللہ جس پر فخر کرے اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں 2 آیات کا اور ترجمہ کر کے آگے بڑھ چلوں گا۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب اللہ آپ کو عنقریب وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں 2 تفاسیر ہیں، ایک ہے اللہ پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں ہدیہ عطا کیا، اور دوسرا یہ ہے اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے شفاعت کی شکل میں اپنے حبیب کو ہدیہ عطا کیا ہے۔ فرمایا روز محشر ہوگا اور شفاعت کا اختیار آپ کو ہوگا اور جسے آپ چاہیں گے، اور وہ حق شفاعت اب روایت طولانی ہے، اور وہ حضرت نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے۔ اب محشر کے میدان میں جناب فاطمہ شفیعہ ہوں گی، تبھی فرمایا کہ من ازاہا فقد ازانی، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے زہرا کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول خدا کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے جناب زہرا کی رضایت تو حاصل کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب زہرا کو ناراض بھی کرے اور رسول اللہ کی شفاعت کا طلبگار بھی ہو؟ یہ 2 متضاد باتیں ہیں۔ پھر فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، یہاں پر میں لانا چاہتا تھا آپ کو اور تمہید لمبی ہو گئی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پناہ 2 سال یعنی 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کے والد بزرگوار تو آپ کے پہلے ہی انتقال فرما گئے، اور حضرت عبد المطلب بھی 8 سال کی عمر میں تھے تو اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ 8 سال سے لے کر 50 سال کی زندگی تک، یہ نتیجہ دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو تاکہ یاد رہے، 42 سال تک حضور سرور کائنات نے کی تربیت جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ کتنے سال؟ 42 سال حضور سرور کائنات کی
परवरिश की है और उनको पाला है, अपने पास रखा है। और अल्लाह कहता है फअम्मल यतीमा अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या आप यतीम नहीं थे कि हमने आपको पनाह दी। अब अगर अल्लाह बजाते खुद पनाह देता तो हुजूर को अपने पास ले जाता, मलाए आला में ले जाता। बुलंदी का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह आसमान पर रहता है, जमीन पर नहीं रहता, हर जगह रहता है। यह बुलंदी उलूव की अलामत है और उलूव कमाल की निशानी है, ले जाता। लेकिन अल्लाह ने बुलंदी पर ले जाने के बजाय हजरत अबू तालिब की सरपरस्ती में दिया। इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह किसी को मकाम उलूव में सरपरस्ती देना चाहता है, किसी को किसी की सरपरस्ती में देना चाहता है, तो वो अपने उलूव और बरतरी को हजरत अबू तालिब की शक्ल में रखता है और हुजूर सर्रे कायनात की अमानत को अबू तालिब की दयानत के साए में रखकर और उनकी तरबियत का बंदोबस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। और एक जुमले में हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि पूरी अरब दुनिया और मुशरिकीन अपनी अमानतें हुजूर के पास रखवाते थे, लेकिन और अल्लाह अपने हुजूर जैसी मुकद्दस अमानत को जिसके पास रखवाए उसे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो कुरान ने भी कहा वल्लज़ीना आवौ वन्नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कि जिन्होंने मेरे हबीब की मदद की, जिन्होंने उन्हें परवरिश की, उन्हें पाला, वही असली मोमिन है, वही हकीकी मोमिन है। कुरान कहता है जिसने मेरे हबीब को पाला वो असली मोमिन है। 1400 साल के बाद मुंह पर दाढ़ी रख लेना, मुसलमान के शक्ल शमाइल को इख्तियार कर लेना, हज पे चला जाना, नमाज अदा कर लेना और ज़कात और अदा कर लेना, इस्लाम की शक्ल को अपना कर मोमिन कहलवाना और बात है। वो सिर्फ मोमिन है लेकिन हकीकी मोमिन नहीं है। कुरान फरमाता है वल्लदीना आवौ वनसरू, जिसने मेरे मुस्तफा की मदद भी की और उसे पनाह भी दी, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वही हकीकी मोमिन है। और उसका मिस्दाक अतम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जाते बाब बरकत है। ववजदक ज़ालन फहदा, ए मेरे हबीब, लोग आपको पहचानते नहीं थे, आपसे गुमराह थे, यानी आप गुमनाम थे उनके दरमियान, तो हमने आपकी हिदायत का बंदोबस्त किया। अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने लिखा है कि हजरत अली की शक्ल में अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह को एक तोहफा अता किया है, हर जगह अली फ्रंट पर थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा का तारुफ कराते चले जाते थे और दुनिया को मनवाते जाते थे कि अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, ये है जो मेरा भी आका है, मेरा मौला है और अल्लाह का नबी है। ववजदका आइलन फअगना, ए मेरे हबीब, अल्लाह फरमाता है क्या आप तंगदस्त नहीं थे कि हमने आपको गनी बनाया? तो अल्लाह ने गनी कैसे बनाया? आसमान से पैसों की दथियां उतारी हैं या आसमान से अशरफियों के थैले उतारे हैं, आसमान से लालो जवाहिर भेजे हैं? नहीं, कोई झूठी से झूठी रिवायत भी नहीं मिलती कि अल्लाह ने आसमान से कोई थैली सोने की भेजी हो, कोई चांदी की, कोई लालो जवाहिर। हाँ, जो आसमान से एक चीज आई है वो उसे हर एरा और गैरा तस्लीम करता है। जो आसमान से आई है वो तो एक ही थी कि ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। सैफ जो जुल्फिकार है वो आसमान से आई है और वो हजरत अली के पास थी। लेकिन अल्लाह रसूल से फरमाता है मेरे हबीब, आप यानी आप तंगदस्त थे और हमने आपको मालदार बनाया। तो किससे मालदार बनाया? जनाब खदीजतुल कुबरा के माल से तो बनाया, माल हजरत खदीजा का है और अल्लाह कहता है हमने आपको मालदार बनाया। इसका मतलब यह है कि ये जो हजूर को अल्लाह ने मालदार बनाया, हजरत खदीजा के माल के सबब से जो मालदार बने हैं, तो क्या समझते हैं कि अल्लाह हजरत खदीजा के माल को अपना माल करार दे रहा है। और अल्लाह जिस माल को अपना माल करार देता है, अल्लाह किसी के हराम माल को अपना माल करार नहीं देता। अल्लाह किसी के डाका डाले हुए माल को अपना माल करार नहीं देता। अल्लाह कभी किसी चोरी के माल को अपना माल करार नहीं देता। अल्लाह किसी माल को अपना वो माल करार नहीं देता जो नाजायज तरीके से लिया गया हो। जब अल्लाह हजरत खदीजा के माल को अपना माल कह रहा है और वो अपने हबीब पर खर्च हो रहा है, इसका मतलब यह है हजरत खदीजा का माल डाके से भी पाक था, हराम से भी पाक था,
चोरी से भी पाक था, चकारी से भी पाक था, और नाजायज जराए आमदन से भी पाक था, और किसी की नाजायज उजरत को जब्त करने से भी पाक था। इसका मतलब यह है कि हजरत खदीजा इन तमाम उसूलों पर कारबंद थी कि जितने मजदूर उनके पास काम करते थे, किसी मजदूर का हक नहीं खाती थी, उससे बढ़कर उसे इनायत करती थी, टिप देती थी, एता करती थी, और अपने माल में से सदका और खैरात करती थी, जिसकी बदौलत अल्लाह ने हजरत खदीजा के माल को अपना माल कहा। और जब वो हुजूर के पास आया तो अल्लाह ने फरमाया, हमने आपको मालदार बनाया। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह जिसके माल को सबब बनाकर अपने हबीब को मालदार बनाता है, उस सबब का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा की जात बाबर। लिहाजा फरमाया, फअम्मल यतीम फला तकहर, ऐ मेरे हबीब आपने यतीमी में अरसा गुजारा है, फला तकहर, लिहाजा अगर कोई यतीम आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाली मत लौटाइए। का मतलब यह है, तकहर का माना यह है कि उसे कभी डांटिए नहीं। वो अम्मा साइल फला तनहर, यानी कभी उस पर कहर न कीजिए। और अगर कोई साइल आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे कभी डांट न दीजिए। और फिर एक रिवायत में है कि मासूम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई सवाली आपके सामने घोड़े पर सवार होकर आ जाए और आपसे मांगे तो आप उसे कभी वापस ना लौटाइए, इसलिए कि उसने अगरचे घोड़े पर सवार है, लेकिन मांगने के लिए जुर्अत चाहिए, मांगने के लिए अपने जमीर को मिटाना पड़ता है। कहा जिसने मांगा है उसने अपनी इज्जत अपनी हथेली पर रख कर आपसे मांगा है, उसे कुछ ना कुछ अता कीजिए। और आज की एग्जांपल यह है, अगर कोई आदमी किसी के हालात अच्छे ना हो तो आप उसकी गाड़ी को मत देखिए, आप उसके घर को ना देखिए। कई दफा बाज औकात ऐसा हो सकता है, एक आदमी के पास गाड़ी है जो उसके वसीला सफर है, जो उसके लिए लाजमी है, लेकिन उसके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। अगर कोई आदमी गाड़ी पर बैठकर आता है और आपसे कुछ मांग लेता है तो यहां 2 बातें हैं। एक ये कि उसने आपको इस काबिल समझा है कि आप मालदार हैं, और उसने इस काबिल समझा कि आप उस शख्सियत के मालिक हैं, अगर आपसे मांगा जाए तो आप अता कर सकते हैं। यानी उसने हुस्ने ज़न किया। हो सकता है उसके माइंड में 100 आदमी की लिस्ट हो, उसने 99 से नहीं मांगा, उसने 100 आदमी में से आपका इंतखाब किया है कि आप मुझे दे दीजिए। तो जो आपको इंतखाब कर रहा है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, इसका मतलब यह है कि उसके नजदीक आपका एक मकाम है। और अगर कोई सवारी पर भी आता है तो उसे खाली मत लौटाइए। और फिर फरमाया, फअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपनी इस नेमत को याद किया कीजिए बार बार, नबुव्वत और रिसालत की नेमत को। अभी वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, और मैंने जिस हुकूक के वालिदैन के हवाले से हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि कुरान मजीद का एक उसलूब है, जब भी कुरान बात करता है, कुरान पहले एग्जाम्पल देता है और फिर मिसाल के बाद वो हुक्म सादिर करता है। ये कुरान का उसलूब है। जैसे हम अपने बच्चों को मिसाल देते हैं, मसलन हम बच्चे को मिसाल देते हैं, बेटा कि ये जो छुरी है इससे मजाक नहीं करना, इसलिए कि ये डेंजरस चीज है, खतरनाक है, आपको नुकसान दे सकती है। मसलन आप उसको फिर मिसाल देते हैं, मसलन इसकी धार बहुत तेज होती है, आपने अगर इसको बेएहतियाती की आपको काट सकती है। पहले आप एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप उसके हुक्म की तरफ जाते हैं। अल्लाह भी ऐसे ही मिसाल देता है और फिर अल्लाह परवरदिगार आलम उसको अप्लाई करता है। अभी यहां अगरचे हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का चैप्टर अभी ओपन है, बंद नहीं हुआ, और अगरचे ज़ाते जनाब खदीजा पर जितना कहा जाए वो कम है, इसलिए कि आपके बारे में चंद एक मारूफ बातें की जाती हैं, आपका इतना माल था, ये था और वो था, लेकिन जो फजाइल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं और उम्महातुल मोमिनीन में से हजरत खदीजा का जो मकाम अल्लाह ने दिया है, वो मकाम इतना बुलंद है, यानी वाकईअन वो जात में भी कुबरा हैं, यानी बाकी अजवाज की निस्बत से खदीजतुल कुबरा हैं। और
چلیں ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ زندگی کے آخری ایام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی، کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی زندگی میں جو جو حکم مجھے دیا اللہ کی طرف سے، جو اسلام کا حکم تھا میں نے کیا، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے سر انجام نہ دی ہو؟ اب سنیے گا لطیف جملہ، تو حضور سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے جناب خدیجہ، میں نے اصول دین آپ کو تعلیم کر دیے ہیں، فروع دین آپ کو تعلیم کر دیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ذرا علی ابن ابی طالب کو بلایا، کہا یا علی آ جائیے۔ مولا علی آئے اور آ کر کہا اے خدیجہ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ کہا ہاں یہ تو ہماری گود کا پالا ہوا علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے علی ابن ابی طالب، رسول خدا نے فرمایا ہوا مولا کی و مولا المؤمنین من بعد یوم القیامہ، کہ یہ علی جو ہے میرے بعد یہ مولا ہیں، آپ کے بھی مولا ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں جناب خدیجہ کو آپ کے بھی مولا ہیں اور میرے بعد تمام مومنین اور مومنات کے قیامت تک یہ مولا ہیں۔ جب یہ کہا تو پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، نیچے حضرت علی کا ہاتھ، اوپر رسول خدا کا ہاتھ، اور رسول خدا کے ہاتھ کے اوپر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ، اور ہاتھ رکھ کر حضرت نے ارشاد فرمایا، جو دعا دی آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، جس طرح خدیجہ الکبریٰ نے میری مولائیت کا اعتراف کیا ہے، مجھے اللہ کا رہبر اور نمائندہ اور حجت خدا مانتی ہیں، ویسے ہی میرے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت اور مولائیت پر بھی ایمان اور یقین رکھتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ابھی آیہ ولایت نازل نہیں ہوئی، وہ ہوئی 18 ذی الحج کو جب مدینہ سے جا رہے تھے، آپ مکہ میں ہی بعثت کے 10ویں سال اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس وقت بھی جناب خدیجہ الکبریٰ حالت اسلام پر کیسے کہ توحید کا اقرار، نبوت، امامت کا بھی اقرار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور جس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکت دے رہی ہے۔ آج ہمارے پاس بیلجیم میں برسلز میں افطار کا ٹائم 9:25 پر ہے، اور انشاءاللہ میں 15 منٹ پہ چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد 10 منٹ انشاءاللہ دعائیہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ بس اب یہ وہ نصیحت سن لیجئے جو اللہ پروردگار عالم یعنی ایک باپ کو اپنی اولاد کو کیسے وصیت کرنی چاہیے، یہ قرآن نے پیٹرن دیا ہے۔ قرآن نے جیسا کہ ایک ہوتا ہے نا لیٹر ہیڈ آپ بنا لیتے ہیں، کہیں سے ایگزامپل مل جاتی ہے، قرآن نے مثال دی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے وصیت کرے۔ یہ باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو اولاد کے لیے وصیت کرے، اور اولاد پر واجب ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل کرے۔ اب سن لیجئے قرآن مجید میں آج ہی جا کر آپ دیکھیے سورہ مبارکہ لقمان، جو قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، 31، چھوٹا سورہ ہے، لمبا سورہ نہیں ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کے قصے بہت معروف ہیں۔ ایک آج ہم سے بھی سن لیجئے، باتوں میں بات آ گئی، مطالعے کے دوران گزرا کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ کسی آقا کے پاس یعنی کسی مالک کے پاس کام کرتے تھے باغ میں، اور باغ میں کام کیا کرنا ہوتا تھا، جب پھل پک جاتے تھے تو بہت سارے وہ لوگوں کو بلاتے تھے، ورکرز کو، اور وہ آتے مزدور اور پھل توڑتے تھے۔ دیکھ لیجئے حضرت لقمان کی حکمت بھی دیکھیں اور ان کا انصاف دیکھیں، عدالت دیکھیں۔ تو سارے پھل توڑ رہے تھے اور 2-3 پھل ٹوکری میں رکھتے تھے، باقی نوکر غلام، اور ایک کھا لیتے تھے۔ 2-3 رکھے ایک کھا لیا، 2-3 رکھے ایک کھا لیا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی کو کہے آم کے باغ میں ذرا یہ آم توڑ دو، تو وہ کیا کرے گا؟
वो 4-5 डब्बे में डालेगा और एक आध जो सही पका हुआ अच्छा लगा मीठा उसको उधर ही तोड़ के आधा खाएगा, आधा फेंकेगा, जाया करेगा, और ये दिल में खौफ भी होगा कहीं मालिक मुझे देख न ले, और फिर उसकी गिटक को और निशानी को भी छुपा देगा कि मेरे मालिक को पता ना चल जाए। तो वो सारे गुलाम 2-4 खाते थे, जमा करते थे, एक आध खा लेते थे, लेकिन हजरत लुकमान ने एक भी नहीं खाया, जमा किया, और वो जितने बाकी थे वो सारे खा भी गए और हजरत लुकमान के खिलाफ मुत्तहिद भी हो गए। और उन्होंने कहा, आका को हम जाकर शिकायत लगाई और कहा कि हम सब ने माल जो इकट्ठा किया है, फल उतारे हैं, हमने कोई फल नहीं खाया, लेकिन लुकमान ने फल खा लिया। यानी खा भी गए नामुराद सारे, और सारे जमा भी हो गए। आप अंदाजा लगाइए, यही बात थी कि अगर सारी दुनिया भी किसी मासूम के खिलाफ जमा हो जाए और कोई फैसला कर ले तो उनका फैसला मासूम के बगैर बातिल होता है और जुर्म शुमार होता है। हक अगरचे मासूम अकेला है तो भी उसी के साथ है। लेकिन हजरत लुकमान के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। बहुत सौ ने कहा है कि नबी हैं, किसी ने कहा है नबी नहीं है, अलबत्ता हकीम होने का दावा कुरान हकीम ने भी किया है, हिकमत का दावा उनके पास था। तो चनाचे जब बादशाह ने डांटा इनको, जो मालिक था, कहा, ए लुकमान, आपने खयानत की है, आपने खाया है, हमने तोड़ने के लिए एग्रीमेंट किया था, खाने के लिए नहीं किया था। हजरत लुकमान बड़ी खामोशी से रहे। कहा कि कोई ऐसी दवा मंगवाई जाए कि जो इनको पिलाई जाए जिससे वॉमिटिंग हो, कै हो, उल्टी आए, ताकि पता चले किसने क्या खाया है और क्या नहीं खाया है। चनाचे वो दवा मंगाई गई और उन सबको खिलाई गई। जब सबको खिलाई गई तो जो जो फल खाया था वो सब का सब फल बाहर निकल आया, और हजरत लुकमान ने कुछ चूंकि खाया ही नहीं था, लिहाजा वो फल नहीं, जो कुछ पहले से खाया हुआ था वो बाहर आया। तो वहां पर कहा, देख लो, जिसने खाया था वो हराम खाया था और उनका हराम बाहर आ गया। मैंने चूंकि हराम नहीं खाया था और मैं अपनी बात में सच्चा था। अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब का यहां खूबसूरत हाशिया है अनवारुल कुरान में। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि देखो, जिन्होंने हराम खाया था उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, जिसने हलाल खाया था उसकी अल्लाह ने भी मदद की है और उसकी इज्जत में और ज्यादा इजाफा हुआ है। कहा, दुनिया में जो भी माले हराम खा रहा है, चाहे वो कहे कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक तो मैं माले हराम भी कमा रहा हूं, अल्लाह की तरफ से न कोई अजाब आ रहा है, न कोई मेरे घर वालों में कोई बीमार हो रहा है, न कोई मैं बीमार हो रहा हूं, तो अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब फरमाते हैं कि जो भी हराम खा रहा है इस बात का मुंतजिर रहे कि हराम वाले की जिल्लत को अल्लाह सबके सामने अयां कर देता है, बेइज्जत कर देता है। लेकिन जो हलाल खा के अगरचे थोड़ा खा लेता है, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा भी करता है और गैब से उसकी मदद भी करता है। हजरत लुकमान हकीम जब जंगल में चलते थे तो जंगल की बूटियां खुद बोलकर कहती थी कि हम फुला मर्ज की दवा हैं। तो हमारा भी ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आइए सूरह लुकमान में आप आ जाइए, उसकी 12वीं आयत से मैं शुरू कर रहा हूं। वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत, अल्लाह फरमाता है हमने हजरत लुकमान को हिकमत अता की। यहां हिकमत से मुराद, कई लोग ये समझते हैं कि वो हकीम थे, सिर्फ वो जड़ी बूटियां मिला मिला के कुछ रगड़ के कोई पंसार की दुकान बनाई और वो लोगों को माजूने बना के खिलाते थे। नहीं मेरे दोस्तों, ये जो पंसारी होते हैं ये हिकमत नहीं है। हिकमत उसे कहते हैं कि जो दानाई होती है, जिसके बारे में हमारे उस्ताद मोहतरम आगा मोहिउद्दीन काज़िम साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए, बड़ी उनकी खिदमत हैं। आप इरशाद फरमाते थे कि हिकमत और इल्म में फर्क यह है कि अगर आपके पास एक पाव किसे कहते हैं, 250 ग्राम, 250 ग्राम हो आकल हो 250 ग्राम, और उस अक्ल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है कि वो आपके लिए फायदा मंद हो, तो उस 250 ग्राम अक्ल के लिए 40 मन आपको हिकमत चाहिए कि आप इसे कहां इस्तेमाल करें, इससे फायदा होगा, कहां करें ये इल्म नुकसान देगा। कहा वो जो 40 मन चाहिए इसको इस्तेमाल करने के लिए अक्ल को, उसका नाम हिकमत है।
لہذا بہت سارے بات ہیں، ایسے افراد ہیں جو عالم ہیں حکیم نہیں ہیں. ہر علم کا اظہار ہر جگہ نہیں ہوتا. ہمارے مولا علی سب سے بڑے حکیم رہے ہیں، جس کی وجہ اور اس کی ایک علامت یہ ہے، آپ کے پاس 10 آدمی آئے اور ہر ایک نے پوچھا مولا علی علیہ السلام سے، آقا بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے ہر ایک کو جواب ایک ہی دیا، کیا؟ کہ علم افضل ہے. لیکن دلیل ہر ایک کو مختلف دی. اس لیے جو جس ذہنیت کا مالک تھا، جو جس معیار پر تھا، جس کا آئی کیو لیول جتنا تھا، مولا اس کو اتنی ہی مثال دے رہے تھے. اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بڑی بڑی ضخیم ابحاث اور بڑی بڑی جو ڈسکشنز ہیں ان کو وہ تحمل کر سکے. کہا نہیں. حکیم. اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی اور پھر فرمایا انشکر للہ، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ کو تمہارے شکر ادا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. وَمَن كَفَرَ، جو اللہ کو جھٹلا دیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اس کے جھٹلانے سے اللہ کو نقصان نہیں ہے، اور کسی کے شکر خدا کے کلمہ پڑھنے سے اللہ کو فائدہ نہیں. اب فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں. کس انداز سے، یعنی کیسے فرماتے ہیں؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ مقام وصیحت میں تھے، مقام بیان میں تھے، موعظہ کرنے کے اس میں تھے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ بچے کو باتیں بتاتے آئیں، کھانے پہ بیٹھے ہیں باتیں بتاتے ہیں، ایسے نہیں. اگر کسی بچے کو آپ نے سمجھانا ہے تو اسپیشل اس کے لیے ایک الگ نشست کا اہتمام کریں، اس میں بچوں کو بیٹھائیں، اسے یہ وصیحت کریں. تو حضرت لقمان نے اسپیشل ٹائم نکالا اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے. اے میرا بیٹا یہ دیکھو. پھر فرماتے ہیں یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یعنی سمجھانے کا بھی یہ بات ہے کہ روب ڈال کرنے کہا جائے میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد تو نے یہ کام کرنا ہے، ایسے نہیں. کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ زیادہ اثر رکھتی ہے بات. اے میرے پیارے بیٹے، بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا. یہ اللہ قرآن میں اگزامپل دے رہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو صاحب ایمان ہے، موحد ہے، اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو جب تک وہ خود صحت مند ہے وہ وصیت کرے. یہ نہیں ہے کہ جب ہسپتال میں چلا جائے، آئی سی یو میں چلا جائے، وہ 70 قسم کی مشینیں لگ چکی ہیں، ہاتھوں کے اشارے سے اب وصیت کر رہا ہے، اس لیے کہ اب اسے اپنا منظر نظر آ رہا ہے، سامنے میں قبر نظر آ رہی ہے، اب کہتا ہے یہ بھی کر دینا، وہ بھی کر دینا، یہ بھی کر دینا. کہا نہیں، جب تک تم صحیح ہو، تمہارے عقل و ہوش و حواس صحیح ہیں، اپنی اولاد کو وصیت کیجئے. اور اس وصیت کو کرنے کے لیے زندگی کا کوئی خاص عرصہ بھی نہیں چاہیے. فرمایا لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا. میرے بعد، یعنی حضرت لقمان فرماتے ہیں میرے بعد یہ نہ کہنا کہ فلاں فلاں کوئی اور ایسا ہے جو میرے اللہ کے ساتھ اس کائنات کے بنانے میں شریک ہے. یہ پہلی وصیت کی پہلی لائن ہے کہ جو باپ کو اپنے بیٹے کو بتانا ہے. ہاں، ماننا نہ ماننا یا عمل کرنا نہ کرنا وہ بیٹے کی جزا اور سزا ہے. کرے گا ثواب ملے گا، نہیں کرے گا گناہ ملے گا. لیکن باپ اپنا حق ادا کر کے جا رہا ہے. کیوں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو؟ کہ ان الشرک لظلم عظیم. اس لیے کہ اگر کائنات کے سارے ظلموں کو جمع کیا جائے تو شرک وہ ظلم ہے کہ جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. اسی لیے فرمایا مشرک کی نہ دعا قبول ہے نہ توبہ قبول ہے، اللہ اسے چھوڑ دیتا. اور دوسری جو وصیت کی، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کی وصیت کی. کیا فرمایا؟ اے میرا بیٹا، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے.
اور خاص طور سے پھر والدہ کی کیسے کی ہے؟ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ والدین کا احترام کرو، اس لیے کہ اس کی والدہ نے اسے پورے 9 مہینے مشکلوں سے اٹھا کر رکھا ہے۔ کس کیفیت میں اس نے وہ عرصہ گزارا ہے؟ مشکلات میں گزارا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر پیدائش کے بعد 2 سال شریعت مقدسہ اسلام میں دودھ پلانا ضروری ہے۔ 2 سال سے زائد دودھ پلانا درست نہیں ہے۔ علماء کرام فقہا بیان کرتے ہیں 2 سال تک بس بچے کو دودھ پلائے، اور اگر بچہ بڑا ہو جائے اور ماں دودھ نہ چھڑائے تو یہ درست نہیں ہے، پورے 2 سال تک اس کو، اس لیے قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ 2 سال یعنی 24 مہینے، اور اگر کوئی 24 مہینے سے زیادہ پلاتی ہے تو وہ قرآن کی روح سے بھی درست نہیں ہے، اسلام کی روح سے بھی درست نہیں ہے۔ کہا کہ کیا کر، ماں نے 2 سال دودھ بھی پلایا، وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تم نے پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ آج اپنی گفتگو کو ادھر ہی روک رہا ہوں، اور یہ جملے اور یہ باتیں اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں گے آپ انشاءاللہ، اور کل دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں یہیں سے شروع کروں گا۔ اور ابھی دعا کریں گے خداوند عالم، اس لیے کہ دعاؤں کی لسٹ طویل ہے، اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ وہ سارا پرچہ پڑھ دیتے ہیں۔ خیر، بہت سارے دوست ہیں کہ جو ڈائریکٹ مجھے جوائن کرتے ہیں، ان کا تو لکھا ہوا مجھے آتا ہے، لیکن جو دیگر کہیں سے وہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا سوال مجھ تک نہیں آ سکتا، تو پھر وہ مجھے واٹس اپ کر دیتے ہیں یا کسی طریقے سے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ خداوند عالم برادر سید حسن مہدی صاحب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور اس درس قرآن کا ثواب اور دعائے مبارکہ افتتاح اور دعائے توسل کا ثواب بالخصوص حسن مہدی صاحب کے والدین اور مرحومین جن کے نام دیے گے ان کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مومنین اور مومنات، ناظرین اور ناظرات کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ مہدی عباس صاحب کی والدین کی مغفرت فرمائے، احمد رضا صاحب کے والد صاحب کی، سید محسن عباس کے والدین کی، اور علی مسعود صاحب کے والد مقصود صاحب کی، اور ایسے ہی مہ فتح نور جو ہیں خداوند عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ محمد حسین وکالیہ صاحب، اللہ ان کی روزی میں دن دگنی رات چگنی اضافہ فرمائے۔ اکثر کاظم صاحب ہیں، واصف حسین صاحب کو اللہ آباد و شاد رکھے فیملی کے ساتھ۔ سید سبت حسین صاحب اٹلی سے ہیں، خداوند عالم ان کی والدہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ صغیر غوری صاحب ہیں، اظہر غوری صاحب ہیں، اور عبداللہ غوری، تقی غوری، اور محمد علی غوری، اور ایسے ہی عبداللہ حمزہ غوری ہیں خداوند عالم، اور علی غوری صاحب ہیں۔ خداوند عالم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ عشرت رضا صاحبہ، خداوند عالم ان کی مشکلیں اور جملہ حاجات پوری فرمائے۔ مرحوم مرزا اصغر حسین اور آصف صاحب کی درجات بلند فرمائے۔ سید جابر عباس صاحب کے والدہ کے گناہ معاف فرمائے، ان کے والد صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ سید ثاقب صاحب کے والدین اگر حیات ہیں اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، جا چکے ہیں جہان فانی سے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ممتاز مرزا صاحب، خداوند عالم ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ملک ارشد صاحب نے درخواست دعا کی، زینب حسین صاحبہ نے، اور مدیحہ حیدر صاحبہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری دلی مناجات حاجات کو پورا فرمائے۔ اور احسن مرزا صاحب ہیں، خداوند عالم سید اکبر علی بخاری صاحب، مظہر بخاری صاحب اور اظہر بخاری صاحب جو ہیں ان سب کے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اکبر بخاری صاحب کے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ حسن مہدی صاحب نے آمین کہا ہے، اور ایسے ہی وجاہت حسین صاحب نے کوریا سے، اور اسماعیل مغل، چنگیز صاحب اور زیب النساء مومنہ کرونا وائرس میں گرفتار ہیں۔ اسد علی صاحب نے درخواست دعا کی، مظہر علی صاحب فالج کا شکار ہیں۔ برادر احمد صاحب ہمارے مووی میکر، اللہ ان کے والدین کے گناہ معاف فرمائے۔ ایسے ہی برادر نبیل جعفر صاحب کے والدین کے، اور جعفری صاحب کی ہمشیرہ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور حاجی آصف صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔
سید تاثیر کاظمی صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، سید زین اور سید حسنین کو فرما بردار بنائے، جمال حسین بنگش صاحب جو ہیں خداوند عالم ان کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ ایک اور مومن اور مومنہ نے بھی درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کو بھی اولاد نرینہ عنایت فرمائے، اور شہزاد عباس اور سفیر حسین یاسمین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ انتخاب زیدی صاحب سید ثاقب گینٹ سے اور غلام ہانی صاحب سید علی مظہر سید عقیل ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور محمد مہدی صاحب ہانی آپ کے والدین کے خدا گناہ معاف فرمائے۔ نایاب فاطمہ طیبہ کاظمی پاکستان سے، کنیز فاطمہ سید زاہد کاظمی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ علی رضا صاحب کے والدین، محمد حسین شاہ صاحب کے والدین اور رضوان روجی صاحب کے والدین، توقیر شاہ صاحب کی والدہ، ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور سید ارشاد حسین شاہ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ سید موسوی صاحب کے دادا اور ان کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید غضنفر بخاری صاحب کے گناہ معاف فرمائے، اور ان کی اہلیہ، ان کے بچے بیٹی بیٹیاں سب کو آباد و شاد فرمائے، جملہ مشکلات سے آزاد فرمائے۔ ظفر گوندل صاحب ہیں اٹلی سے، ظہیر وریہ صاحب ہیں، سید محسن رضا صاحب ہیں، سید ابرار حیدر نقوی صاحب کا بیٹا بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ علی مسعود صاحب کا ایک بھانجا بھتیجا ہے، وہ بیمار ہیں، ان کی وائف کے بھتیجے ہیں میرے خیال سے، بچہ جو ہے وہ محمد جن کا نام لیا گیا ہے، علی کاظم خرم اور میر حیدر عباس، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے ثاقب صاحب جو ہیں، ثاقب گجر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اور ملک جو ہیں وہ عابد کاظمی صاحب، اور ایسے ہی سجاد حسین اور صدام حسین اور سید علی کربلائی صاحب اور سید علی احمد صاحب، عمران حیدر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے اور ان کو بار بار زیارات کربلا نصیب فرمائے۔ سید ذاکر حسین مرحوم اور سید اعجاز حیدر مرحوم، سید عالم الہدا اور مرحوم نظر عباس ہاشمی، اللہ ان سب کے جو ہے وہ، ایک اور مومنہ نے درخواست سے دعا کی ہے، ان کے لیے کچھ مشکلات ہیں پراپرٹی کے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو جلد از جلد آسان فرمائے۔ سید گلباز حسین کے مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور اطہر صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ایک اور بچہ چھوٹا بیمار ہے محمد، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ خاوری صاحب مرحوم رضا خاوری، اور ایسی مرحوم رضا حسین ان کے فیملی، اور تنظیر فاطمہ بنت ذاکر علی، ان کو شفا، ان کو مغفرت فرمائے۔ شیخ محمد جامع صاحب، سید تنویر بخاری صاحب اور جناب نادر حسین صاحب کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ اختر حیدری صاحب قبلہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ رفیق عباس رحیم بیمار ہیں، اور رضا چودھری صاحب ہیں، عزیز ایک مومن ہیں، عسکری علی اویس جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ظفر شیرازی صاحب ہیں، نثار بھائی ہیں، اصغر زیدی ہیں، سید افتیشہ صاحب، سید افتخار صاحب ہیں، اور ایسے مزمل اور مصطفیٰ اور سید شبر رضوی مبارک زیدی صاحب، اور ابرار کاظمی صاحب، سید احمد صاحب ہیں، برادر دانی صاحب، سید ناصر نقوی صاحب، اور خداوند عالم جن جن مومنین نے جو دور دراز سے جوائن کر رہے ہیں، ابھی میرے خیال سے وقت قریب ہے، اور انشاءاللہ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، کل انشاءاللہ دوبارہ سید اطہر کاظمی صاحب ڈنہاک سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو خصوصی دعا کی التجا کی ہے، خداوند عالم ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ان کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے، اور ایسے ہی وہ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ ایلیا رضا صاحب اٹلی سے ہیں، محمد باقر صاحب بھی ہالینڈ سے ہیں، اور سیدہ فضہ ہیں اٹلی سے ہیں غالباً، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والد صاحب، ماں باپ کو اور پوری فیملی کو آباد و شاد فرمائے۔ اور مہدی عباس صاحب جی بہت شکریہ آپ کی دعا دینے کا، دعا کرنے کا، اور فطرہ اور فدیے کے حوالے سے وہ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل اس میں
تفصیلات عرض کروں گا اس کے احکام کے بارے میں، تو آپ مالی معاونت، جو ڈونیشنز اور فطرہ ہدیہ جو فدیہ ہے وہ آپ اس کے لیے ذوالفقار موسیٰ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں کے لیے بھی آپ ذوالفقار موسیٰ صاحب سے رابطہ کریں، اور وہ انشاءاللہ جیسے جیسے کہ وہ تاریخ معین ہیں وہ آپ کو انفارم کرتے رہیں گے. البتہ یہ سب کچھ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، صرف آپ سے التماس سے دعا کی درخواست ہے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے، خداوند عالم اس کرونا وائرس سے ہمیں جلد از جلد جان چھڑائے اور اس وبا سے محفوظ اور معمون رکھے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.